बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज 8 अक्टूबर है, ये मेरा आज का दूसरा प्रोग्राम है और बहुत ही एक ज़बरदस्त अहम शख्सियत के साथ है। आप बड़े गौर से सुनिएगा, इसलिए कि हर पाकिस्तानी के मुंह पे एक सवाल है कि जी ये हालात बदलेंगे, लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, और इस सवाल का जवाब देने का इनसे बेहतर शख्सियत मेरी नज़र में नहीं है, जो कि अमली तौर पर बहुत काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में उनको इनवाइट करने से पहले मेरी दुआ, ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआ का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। आज के जनाब मेरे मेहमान हैं नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर नसर शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Thank you, Heather, inviting me. बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत बिजी है, मुझे पता है, लम्हा व लम्हा आपका प्लान होता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर नसर शाहिद वो ज़बरदस्त शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नाउ और नेवर मूवमेंट के फाउंडर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, मुहिम चला रहे हैं। ये नाउ और नेवर मूवमेंट पार्टीशन से पहले एक चौधरी रहमत अली के साथ भी मुंसलिक की गई थी, और अब ये डॉक्टर नसर शाहिद है। डॉक्टर साहब, आपका तारुफ मैं खुद नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़बानी थोड़ा अपना तारुफ कराएं और नाउ और नेवर मूवमेंट के मुताबिक कुछ बताएं, फिर हम सवालात पे चलेंगे। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू हैदर। मेरा नाम नसर शाहिद आपने बता दिया। मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, न्यू जर्सी में भी मेरी प्रैक्टिस है। आई हैव आल्सो लाइसेंस इन टेक्सास। 1985 का ग्रेजुएट हूँ निश्तर मेडिकल कॉलेज से। 94 में अमेरिका आया था और अपनी यहाँ ज़ाहिर है यहाँ रेजिडेंसी, यहाँ फेलोशिप और उसके बाद प्रैक्टिस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़। बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा कुछ एक हल्का चल रहा है। कम्युनिटी के लिए कोई छोटा मोटा काम जो है वो हम अपनी हद तक करते रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो खबरें पाकिस्तान से आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग थी, और जाहिर है उसको हर आदमी अपने हिसाब से, जो उसका नॉलेज है, जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेस पर उसको एनालाइज कर रहा था। लेकिन हम दोस्तों का ख्याल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें एनालिसिस काफ़ी नहीं है, उससे बढ़कर एक्शन करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा कि वो किस बुनियाद पे करें, यानी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके साथ ना जी बहुत सारा बैगेज होता है। और इसी तरह जो जर्नलिज्म है, आपको पता है कि जर्नलिज्म जो है कमर्शलाइजेशन की वजह से उसमें सही बात को सही तरीके से सही मौके पर कहने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो गई है, लिमिटेड हो गई है। बाकी रह गया सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं। अगर आप किसी एक शख्सियत या पार्टी के हामी हैं तो आपको सिर्फ वही खबरें मिल रही हैं, इसी तरह दूसरे लोग जो हैं उनको दूसरी खबरें मिल रही हैं। तो इस सारी केओस और जो कंसर्निंग सिचुएशन है उसमें हमने कहा नहीं, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि मूवमेंट के शुरू में ही मैंने अपने रफीकों को कहा कि हमने चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर चाहिए का लफ्ज़ सिर्फ इस्तेमाल करना है तो मुझे अपने लिए करना है, इवन हमें भी नहीं। मैंने क्या करना है? जब पाकिस्तान का सफ़ीना डूब रहा है तो उस वक़्त मैं क्या कर रहा था? क्या मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में अपनी कमाई, अपने बच्चे, अपनी फैमिली में लगा हुआ था, या एनालाइज़ करके सोशल मीडिया पे चीज़ें इधर-उधर फेंक रहा था, या मैं कुछ कर रहा था? वो करना क्या है वो तो बाद की बात है। तो पहला काम तो ये है कि ये विलिंगनेस हो कि हमने कुछ करना है। और हमारा एनालिसिस ये है कि आज तक पाकिस्तान में आम आदमी ने, मेरी तरह के आम सिटीजन ने अपना हिस्सा नहीं डाला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फील करके आगे बढ़कर कुछ किया नहीं है। बस ये सोचकर कि चूंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आम आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैदान में आए, लोगों से बातचीत करे, अपने कनेक्टेड लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाए, और बगैर किसी पॉलिटिकल स्लोगन के उन वैल्यूज पर जिन पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेके बात करें। तो हमारा ख्याल ये है कि इस तरह बात करने से कुछ ना कुछ बात बन सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत क्लियर, बड़ा मुफस्सिल आपने किया।
تو یہ تو آپ کا پیچھے آئیڈیا تھا، بیک گراؤنڈ تھا، پھر آپ نے اس کو کیسا ایک عملی جامہ کیسے پہنایا، اور آج تک آپ کیا کیا کر چکے ہیں؟ یہ 2 سوال۔ جی، تو ایسے ہے جی کہ جب یہ خیال آیا تو ذہن میں آیا جی کہ اب ہم کیسے اپنے جیسے سرفرے لوگوں تک پہنچے، یعنی ہو تو وہ عام آدمی لیکن وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس میں ارجنسی کی وجہ سے اس کا نام ہم نے ناؤ اور نیور موومنٹ رکھا۔ اس کا تعلق ماضی کی کسی موومنٹ سے نہیں ہے، یہ صرف جیسے ہوتا ہے نا کہ ایکسٹیمپورے بات آیا کہ اگر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم پاکستان ایک ریورسیبل سچویشن میں چلا جائے گا، پھر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ کبھی نہیں جی، جی بالکل جی۔ تو اس کی بیس پر اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد میں ہم نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو کریڈیبلٹی ہے، پاکستانیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ہاں کسی قسم کی بھی کوئی آپ نے موومنٹ چلانی ہو، کوئی کام کرنی ہو، سب سے بڑا پرابلم، اور آئی ڈونٹ بلیم دیم، کریڈیبلٹی کا ہوتا ہے، بھروسے کا، کہ یہ بھروسہ۔ بھروسے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہاں جی، ایک تو یہ بات، ایک سی، پہلا سی ہمارا 3 سیز ہیں جی، ان میں سے پہلا سی کریڈیبلٹی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم جہاں کام کرتا ہوں، میں ایز اے ڈاکٹر، میرے دوست سب کے سب پروفیشنل لوگ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اپنے حلقوں میں تو ہے، تو فوری طور پر انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا سی جو تھا وہ تھا کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ اچھا۔ ایک تو یہ ہے جی کہ ہر ایک کا کمفرٹ زون ڈفرینٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی کا اتنا بڑا ہو، کسی کا بہت بڑا ہو، لیکن وٹ ایور از دا کمفرٹ زون، اس سے باہر نکلنا ہے۔ تیسرا سی تھا ہمارا زیرو کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس بات کے بدلے میں ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی کہ جس نے کچھ چاہنا ہے وہ جا کے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، جس نے کچھ نہیں چاہنا وہ ہمیں جوائن کرے۔ تو اس کو اگر آسان ہے بھروسہ، دوسرا آپ نے کہا کمفرٹ زون، کہ اپنا جو آپ جہاں بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اس سے باہر نکلیں، اور جی تیسری آپ نے چیز کہی کہ میری کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، اس کو جوائن کر لیں۔ جی، ٹھیک کہ ٹھیک اگر فرض کیجئے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں اس میں سے۔ ہم نے کہا جی جب تک آپ کا زیرو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اس کے ساتھ آپ ہمارے سفر میں شریک۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک بہت مشکل سفر ہے، اس میں ہماری جو کیلکولیشن ہے، دیکھیے جس کمیونٹی میں آپ کام کرتے ہیں نا جی، اس کی کیمسٹری کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اب پاکستانیوں میں ہم کام تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ کام پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیموکریسی چلایا تھا یہاں پر لانگ آئیلینڈ نیو یارک میں، کہ ہر پاکستانی رجسٹر ہو اور الیکٹورل پروسیس میں حصہ لے، کیونکہ وہ ٹیکس تو پے کرتا ہے لیکن 100,000 فیملیز میں سے 2004 سال کے بعد الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، تو پولیٹیکل لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ جو آج کل ہے نا جی کہ پروٹیسٹ کرو اور لوگوں کے اپنے پولیٹیشنز کے پاس جاؤ، ان کو ای میلز لکھو، میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا پاکستانی کتنے % ووٹ ڈالتے ہیں، 1 یا 2% آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ گروپ بن کے چلے جائیں گے تو وہ پولیٹیشین ہونے کی وجہ سے آپ کے حق میں بات تو کر لیں گے، لیکن نہ ان کا آپ کے حق میں بات کرنا آپ کے لیے کوئی یوزفل ہوگا، نہ ان کا آپ کے خلاف بات کرنا یوزفل ہوگا، کیونکہ ہماری اہمیت ان ملکوں میں نا جی اپنے اس یہاں کے پروسیس میں پراپرلی ایکٹیولی رول ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت کم ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے نا جی مسلسل ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تحریریں لکھ رہے ہیں، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر رہے ہیں، عمران خان کی تصویر لگا رہے ہیں تاکہ لوگ اس پہ ٹویٹ کریں اور ان کے فالوور بڑھ جائیں، یا اس طرح کی اچھی نیت سے بھی اور اس طرح کی نیت سے بھی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹس میں حصہ تو لینا ہے لیکن اپنے کمفرٹ زون میں، اگر ویکینڈ پہ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، آپ پروٹیسٹ کی کال کر رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے وہ حصہ جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے لیکن بہت زیادہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم $100 خرچ کر سکتے ہیں، وہ 105 نہیں کر سکتے، چلیں ہم 105 آپ کے لیے کر لیتے۔ ایک چوتھی قسم ہے، دیکھیے جی یہ چوتھی قسم بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ایگزسٹنس پہ جب تک آپ کو بلیف نہ ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ چوتھی قسم ہے جسے میں میکسیمس کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حالات کا اچھی طرح پتہ ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی بات نیگیٹو پازیٹو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان سے ان کا کنیکشن بڑا گہرا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ
پاکستان کے لیے میرا جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہو، جتنی میں ایفرٹ میکسیمم لگا سکتا ہوں وہ مجھے کرنی ہے۔ پرابلم اس طرح کے لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی 10 ملین کی آبادی جو اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، اگر اس طرح کے لوگوں کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیں تو یہ ایک فارمیڈیبل نمبر بن جاتا ہے۔ یو کین سے کہ 1000 کے بعد ایک آدمی۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدمی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے جو پاکستان کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم پاکستان کے جو اس وقت کے ایشوز ہیں ان میں ایک پازیٹیو بہت ہی اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ چاہے آئل کے اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے، سین لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر، اور جو غصے میں آئے ہوئے اس سائڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے لیے ہم قابل قبول ہوں گے، کیونکہ ہمارا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو یہ آپ نے یہ جو میکسیمس لوگ ہیں یہ اندازاً ایک پاپولیشن میں کیا کتنے فیصد ہوتے ہیں یہ ہر پاپولیشن میں نا جی، چاہے امریکہ کی پاپولیشن ہے یا جرمن کی پاپولیشن ہے، یہ ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جی۔ یہ 1-2% ہوتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ 1-2% تو بہت نمبر ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ 1000 کے بعد ایک آدمی۔ ریئلی؟ اچھا اچھا اچھا۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ 1000 کے ایک آدمی ہو سکتا ہے میلبرن کے کسی پب میں کام کر رہا ہو، یا کسی مسجد میں، لندن کی کسی مسجد میں جو ہے وہ چپ کر کے آ کے اپنا نماز پڑھتا ہو اور پھر اس کے بعد جا کے اپنے مزدوری کرتا ہو، یا کسی جگہ پر جو ہے وہ ڈاکٹر ہو اور پیشنٹ دیکھنے کے بعد سوچتا ہو کہ یار میں پاکستان کے لیے، وہ سکیٹرڈ ہے، وہ انڈیویجولی ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی نے کنیکٹ نہیں کیا۔ پولیٹیکل پارٹی کا انفراسٹرکچر اور کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی آواز میں آواز ملا کے بات کر سکے۔ اچھا، تو اس کا تو آپ کا جو یہ ناؤ اور نیور موومنٹ ہے، اس میں اس جیسے لوگوں کو پہلے تو ان کی نشاندہی کرنا، دوسرا پھر ان کو شامل کرنا، اور تیسرا اس لائے عمل پر آمادہ کرنا جو لائے عمل آپ تیار کر رہے ہیں، یہ کیسے کیا آپ نے؟ جی یہ آسان تھا جی، وہ حالات نے ہمیں دیا۔ دیکھیے پچھلے میں 94 سے پاکستان سے باہر ہوں، میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنا غصہ، اتنا فرسٹریشن اور جذباتی طور پر اتنا ڈپریس نہیں فیل کیا، اور شعور بھی ساتھ شعور بھی جی، کہ ان کو سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو کوئی نا پرانا چورن نہیں بیچ سکتے، کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کسی ٹیکنیک کے ذریعے سے، کسی فالس نیریٹو کے ذریعے سے آپ الو نہیں بنا سکتے۔ سوری میں یہ مقصد ہے کہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہے ہو۔ تو میں نے جب اس انرجی کو دیکھا نا جی، غصے کو، تو مجھے بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ جیسے ہی ہم لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے تو ہر جگہ سے لوگوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو اس وقت ہمارے جو ہے نا جی 40 کے قریب اوورسیز چیپٹرز بن چکے ہیں۔ اچھا 40 چیپٹر 40 چیپٹر مختلف شہروں کے اندر، مختلف شہروں، مختلف ملکوں میں، حتیٰ کہ ملائیشیا میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں، اس طرح سب ملکوں میں ہمارے چیپٹرز ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہمیں اگلا لایا عمل کیا کرنا ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کیجیے۔ ایک ہے تھیوریٹیکل ڈسکشن۔ میرا خیال ہے کہ تھیوریٹیکل ڈسکشن کے لیے آپ جیسے دانشور اور جو اور بہت سارے اچھے لوگ جو پاکستان کی حالت کی نٹس اینڈ بولٹس کو سمجھتے ہیں، دے ہیو گیون اے پراپر انسائڈ انفارمیشن، ٹھیک، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ایکشن کی بنیاد پر کچھ کرنا۔ اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ نالج ہمیں مل چکی ہے، اب اس نالج کو ہم نے استعمال کرنا ہے، ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنا۔ اب دیکھیں نا، ایک سپورٹ جو ہے کسی آئیڈیا کی، وہ ایکشن میں جو تبدیل ہوتی ہے، اس اے اور بی کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کی کچھ مائکرو ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پہ کام نہ کریں نا جی تو وہ ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ تو جب ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوتا تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ آئیڈیا رہ جاتا ہے، وہ فیڈ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ مجھے ایک اور چیز کا بھی ڈر تھا کہ جو میرے جیسے سر پھرے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم ایسا نہ دیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد یہ بے دل ہو جائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ اچھا ہم تو یہاں کمفرٹیبل بیٹھے ہیں، ہم پاکستان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے، چلیں کوئی اور اچھا کام کر لیں۔
تو پاکستان سے جو ان کا لنک ہے نا جی، اس کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا. اور میرا جو یہ خدشہ تھا نا جی کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا لاس ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹیلیجنٹ شخص ہے وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ایک ینگ کیپیبل آدمی، پوٹینشیل آدمی، اور جو پاکستان سے باہر پوٹینشیل پرسن ہے جس نے زندگی کا تجربہ دیکھ لیا، زندگی کے ڈفرینٹ سسٹم دیکھ لیے، اب وہ پاکستان سے اپنا رشتہ کاٹ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جی جو جتنے ہمارے ڈالر لاس ہوئے ہیں، جتنے ہماری فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، جتنا کچھ بھی ہمارا میٹیریل اور دوسرے لاسز ہوئے ہیں، ان سے بڑا یہ لاس ہے. اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا کہ یہ کتنا بڑا لاس ہے. کسی ایک اس طرح کے 1000 کے بعد جو ایک بندہ ہے اس کا پاکستان سے کٹ جانا، بے دل ہو جانا، بے حس ہو جانا، بے دل ہو جانا، ہوپ لیس ہو جانا، گیو اپ کر دینا کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا. اس جو لاس ہے اس کو کوئی نہ تو میجر کر رہا ہے، نہ کوئی اس کی بات کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اصل رشتہ تو انسان، دیکھیں جی جتنے بھی انسانوں کے پرابلمز ہیں وہ تو انسانوں کے باہمی رشتوں کے ہیں نا جی، کہ ہم دوسروں سے کیا سلوک کرتے ہیں، کسی کو کیا سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور لمبا چوڑا پرابلم نہیں ہے دنیا میں. جہاں کہیں بھی پرابلم ہے آخر میں تو ہیومن ریلیشن کا پرابلم ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں، آپ بیوروکریسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، آپ جو ہے اس کے خلاف بات نہ کریں. میں کہتا ہوں جی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. اگر ناؤ اور نیور موومنٹ کسی کے خلاف ہے تو اس اچھے آدمی کے خلاف ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہوا. واہ کیا بات کی آپ نے، ماشاء اللہ. وہ کیا تھا جی، ایڈمنڈ برک کا شاید سینگ تھی کہ فار اے سوسائٹی ٹو ڈائی اٹ از انف فار گڈ پیپل ٹو کیپ کوائٹ. ایک سوسائٹی کا زوال تب آتا ہے معاشرے کا جب وہاں کے اچھے لوگ چپ ہو جاتے ہیں. جی. اور دیکھیے ہمیں کہا گیا نہیں جی کے پی کے لوگ جو ہیں بڑے غیرت مند ہیں اور بلوچی بہت اچھے ہیں، لیکن پنجابی جو ہیں ان میں ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا جی. دیکھیے بات یہ کہ میں خود پنجاب سے ہوں، خانیوال سے میرا تعلق ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ہم خالصتاً پنجابی ہیں، اور میں نے جو وہ جذبے دیکھے ہیں. آپ کی اردو تو ڈاکٹر صاحب لکھنوی اردو ہے ماشاء اللہ. بات یہ جی کہ اردو نے چونکہ ہمیں سکھایا ہے، ماشاء اردو کے ہم احسان مند ہیں کہ اس میں ہم نے اقبال کو پڑھا، اس میں ہم نے غالب کو پڑھا، اس میں ان دانشوروں کو پڑھا، اس میں فیض کو پڑھا ہے. ماشاء اللہ. تو جن لوگوں، جس زبان نے ہمیں شعور دیا ہے، ظاہر ہے جی اس کے ساتھ تعلق تو بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کاف کو قاف کہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب پنجابیوں کی بات کر رہے تھے جی. جی تو میرا نہیں خیال جی کہ ایسی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پنجابی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا جی کہ ایک انتظار کر رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ بہتر ہوگا یا نہیں. جو بندہ بات کہہ رہا ہے کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، اور ہم نے 2 دفعہ پاکستان کا ہم نے وزٹ کیا، اس میں ہمیں فیل ہوا کہ لوگ تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں آپ کی عملی کاوشوں کے اوپر. جی بہت کلیئرٹی سے سمجھ آ گیا، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، 40 چیپٹر بھی بن گئے، لوگوں کو آپ نے ہوپ دی ہے کہ آپ شامل رہیں، بد دل نہ ہوں. آپ نے کیا عملی کارروائیاں کی اور آپ نے اس پہ کیا دیکھا، کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کھویا؟ جی دیکھیے جی بات یہ ہے کہ موومنٹس، اس طرح کی جو موومنٹ ہے نا جی، وہ کسی اور کے لیے فائدے مند ہو یا نہ ہو، اپنے لیے بڑی فائدے مند ہوتی ہے. اس میں اپنے کو ایک پرسنل گروتھ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہر آدمی شامل ہو رہا ہے نا جی، اس کی ایک پرسنل گروتھ ہو رہی ہے. اس کو موقع مل رہا ہے دیکھنے کا کہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بچانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ آل اوور پاکستان، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک نان پولیٹیکل، نان ریلیجس سو کالڈ فورم سے، یعنی جس کا کسی ایک خاص طبقے سے تعلق نہیں ہے، عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہم آرگنائزڈ ہو رہے ہیں. ہم نے اس کا پہلا ایکشن یہ کیا جی کہ لیٹس گو ٹو پاکستان. پہلا ایکشن ہمارا یہ تھا کہ پاکستان چلو، کیونکہ ہم نے اینالائز یہ کیا کہ 2 پرابلمز ہیں اس وقت پاکستانی قوم کی امیڈیٹ. ایک ان میں فیئر ہے، دوسرا وہ ان آرگنائزڈ ہے. اس وقت ہر وہ کام جس سے فیئر ختم ہوتا ہو،
وہ پاکستان کے لیے یوزفل ہے. دوسرا وہ کام جس سے لوگ آرگنائز ہوتے ہوں وہ پاکستان کے لیے یوزفل ہے. کیسے یوزفل ہے یہ بات کی بات ہے, اس لیے کہ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ پاکستانیوں میں انف لوگوں میں انف شعور ہے کہ اگر فیئر کا بادل ہٹ جائے, وہ ڈسٹ ہٹ جائے, تو وہ اپنا حق خود لے لیں گے, آپ کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خوف توڑنے کا بت جو بت ہے خوف, اس کو توڑنا ہے. اس کو توڑنا ہے. تو اس کا طریقہ ہم نے کہا جی کہ یہ خوف کا بت شاید اندر سے نہ ٹوٹے, ہم کیوں نہ 1000 پاکستانی ڈائیورس علاقوں سے پاکستان ایک دم لینڈ ہوں, اور جب ہم لینڈ ہوں گے ہم وہاں پر اپنے اپنے جہاں ملکوں کی شہریت ہے اس کے ساتھ جائیں گے, تو ہمیں ہاتھ لگانا, ہمیں ہراس کرنا, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا اصل میں انٹرنیشنل میڈیا کو, انٹرنیشنل فورمز کو ایک ایویڈنس پرووائڈ کر دے گا, بڑا کانکریٹ ایویڈنس. تو شاید یہ کام نہ کیا جا سکے, لیکن پھر ہماری وجہ سے لوگوں کی ہمت بڑھے گی کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. اگر کسی ادارے نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اس ادارے کے خلاف کھڑے ہوں. یہ ادارے مقدس کب سے ہو گئے؟ یہ تو صرف پاکستان میں ہے جی, اور دنیا میں کہیں بھی کوئی ادارے وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوتی. تقدس اور محبت یہ جو پازیٹیو جذبات ہیں نا جی, یہ تو فورس کر ہی نہیں سکتے آپ. آپ نے مجھ سے عزت کروانی ہے تو عزت والے کام کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ کوئی ایسے کام کریں نا جی. آپ ہم پہ کانٹیمپٹ لگا کر جوڈیشری کی عزت نہیں کروا سکتے. آپ ہمیں اداروں کے ساتھ اگر کسی شخص کو کوئی ادارہ پسند نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, اس دور میں بہت ساری چیزیں ہمیں نیگیٹو ملی ہیں, پازیٹیو تو صرف ایک ہی ویلیو ہے, وہ یہ ہے کہ میری ایکسپریشن آف فریڈم. I can say anything I want. So far, it doesn't hurt someone. کسی شخص کا دل نہ میں توڑوں. تو ہمارا خیال یہ ہے جی کہ اس ایک بات کو جو لے کر ہم پاکستان میں جائیں اور پاکستانیوں سے بات کریں. اچھا, آپ 1000 لوگ لے کے گئے, پھر آپ دیکھیے جی, 1000 لوگ کا تو نمبر ہم نے دیا تھا. اب اس کے بعد پاکستانیوں نے اپنے ہی حساب سے ہمیں ریسپونڈ کیا. ایک تو یہ کہ ہمارا جو میڈیا ٹیم تھی نا جی, وہ کوئی ایسی آفیشیل پروفیشنل نہیں ہے, عام والنٹیئر لوگ ہیں. ہم یوٹیوب بنایا, اس میں تھوڑے سے لوگ جان گئے, 1-2 انٹرویو اسرار صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے ہمارے کیے, اس کی وجہ سے لوگوں نے کالیں کی, اور اسی طرح پرسن ٹو پرسن ہماری اسپریڈ تھی. تو لیکن میں بڑا انکریج تھا کہ 1000 لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ ضرور کیا. ان میں سے پھر کچھ لوگوں کو تو ہم نے خود منع کیا کہ آپ نہیں جائیں, آپ کے گھر میں بیماری ہے, آپ خود اتنی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کو ہم نے خود منع کیا, تو کوئی 100+ لوگ ہمارے ساتھ چلے گئے. ماشاءاللہ بہت بڑا نمبر ہے جی, 100 لوگوں کا بھی, اتنے دلیر جہادیوں کا. جی, تو الحمدللہ ہم گئے پاکستان میں. جا کے ہم نے اسلام آباد میں سیمینار کیا, پھر لاہور میں سیمینار کیا. تو پہلی دفعہ چونکہ ہر کام ہم خود کر رہے تھے, جیسے ہوتا ہے نا, ہر چیز کو خود مینیج کر رہے تھے, تو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اس. سیکنڈ ٹائم پھر ہم واپس آ کے ہم نے پھر دوبارہ کام کیا. ہم انکریج ہوئے کہ لوگوں میں بڑی جان ہے, صرف ہماری لوگوں تک پہنچ نہیں ہے. تو سیکنڈ ٹائم الحمدللہ ہمیں زیادہ اچھا رسپانس ملا, اور ابھی ہم آ رہے ہیں پاکستان سے. سیکنڈ ٹائم ہم گئے تو سیکنڈ ٹائم لوگ ہمارے ساتھ زیادہ تھے. ہم نے لوگوں کو نا جی مشکل میں نہیں ڈالا. ہم نے کہا کہ جی آپ اپنے حساب سے اپنی ٹکٹ بک کروائیں, خود جہاں رہنا چاہیں سیفٹی سے رہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں ان میں آپ شامل ہو جائیں. تو کچھ لوگ ہمارے لاہور کے پروگرام میں شامل ہوئے, کچھ لوگ جو ہماری پرسنل جو میٹنگز تھیں اس میں شامل ہوئے. تو الحمدللہ اس دفعہ زیادہ لوگ گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ آلموسٹ 200 کو ٹچ کر رہا تھا ہماری تعداد, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیمینار ہوا. لاہور میں جو ہمارا سیمینار تھا اس سے یہ لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے وہ ایک آئی لینڈ بے خوفی کا پیدا کر دیا. یہ جو آپ کا کنونشن ہوا تھا لاہور میں لائرز کا, جس میں بہت چوٹی کے لوگ آئے, جس کے اندر اعتزاز احسن آئے, لطیف کھوسا آئے, حامد خان آئے, اوریہ مقبول آئے, ایاز امیر آئے, بہت بڑے بڑے نامور نامی گرامی لوگ آئے. اس نے بہت میجر امپیکٹ کیا تھا. ذرا اس کے متعلق تھوڑا بتائیے گا. جی, اس میں جی
صرف لائرز ہی نہیں جی، ہم نے جماعت اسلامی والوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. لیاقت بلوچ، ہاں بلوچ لیاقت صاحب بلوچ. تشریف لائے. پہلے امیر صاحب نے آنا تھا لیکن شاید ان کی مصروفیت ایسی تھی کہ اسکیجول نہیں بن رہا تھا. اسی طرح وحدت المسلمین کے ناصر شیرازی صاحب تشریف لائے اور سول طبقات کے اور لوگ بھی تھے وہاں پر نا جی. کچھ لوگوں نے اسپیچز کی، کچھ نے نہیں کی. تو اس میں بہت ہمیں جو ہے نا جی انکریجمنٹ ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ینگ لوگ آ کے ہم سے ملے اور ان ینگ لوگوں نے کہا سر ہم نکلنا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے سر یہ آپ کی لائر موومنٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ذرا میں سنا دوں. ہیں. جی جی. جی سر، میں نے کہا یہ دکھا دوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا زبردست یہ آپ کا کنونشن تھا. سر جی جی، اس میں تقریباً کوئی 400 to 500 کے قریب ارینجمنٹ تھا جی، لیکن جو وہاں والے انتظامیہ تھے انہوں نے بتایا کہ 700 لوگ آئے تھے اور ہم نے بڑے لمیٹڈ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. ہم نے ہر ایک کو انوائٹ نہیں کیا تھا اس کے لیے. ہم صرف چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ایک ڈائلاگ کی فضا کریں، اس میں ایک خاص قسم کا نا جی سویلائزیشن ہو، ایک سول طریقے سے ڈائلاگ کرنے کی بات ہو. اور ہر آدمی اپنے اگر کوئی نعرہ لگانا چاہتا ہے تو اس کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایکسپریس کریں. البتہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے بہت سے طبقات نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہم سے 1 to 1 ملنا چاہ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت سارے ینگ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اور عام طور پہ ینگ لوگوں نے ہم سے یہی ریکویسٹ کی کہ سر ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. تو یہ دیٹ واز ویری مچ انکریجنگ فار می کہ پاکستان کے اندر جو ینگ جنریشن ہے اس کے پاس لوز کرنے کے لیے کوئی بہت کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی بزنس مین ہے تو اس کا بزنس ہو سکتا ہے کوئی بند کر دے، یا اس کو پاس انکم ٹیکس آفیسر کو بھیج دے، یا کسی کو ہنی ٹریپ کر لے، جو بھی جتنے بھی مختلف میتھڈز ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک ینگ آدمی جو ایجوکیٹڈ ہے، جو ملک سے بیچارہ باہر بھی نہیں جا سکتا، ان ایمپلائڈ ہے، مجھے بتائیے اس کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے اس کے پاس لوز ہونے کے لیے کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ اس سٹیج پہ 2 آپ کے ہو گئے، دوسرا بہت زبردست امپیکٹ تھا، بڑی بڑی آوازیں نے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. اب آپ کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس موومنٹ سے کس قسم کا مومنٹم بلڈ ہوگا کہ یہ ایک آزاد اور منصفانہ الیکشن کی طرف پاکستان جائے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سا پریکٹیکل بتائیے گا. جی دیکھیے جی، اس میں ظاہر ہے کہ ایکشنز جو ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اگر ایک نیگیٹو ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو اس میں تو ڈیٹیل میں نہیں بتائی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جیسے لائرز کو، یہ جو جونیئر لیول کے لائرز ہیں، میں سینئر اور لیڈرشپ کے لائرز کی بات نہیں کر رہا. جونیئر لیول کے لائرز جو ہیں وہ تو رول آف لا کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر رول آف لا نہیں ہے تو ہماری تو جاب ہی نہیں ہے پھر بیسیکلی نا جی. وہ تو تیار ہیں، تقریباً ہر بار میں لوگ تیار ہیں. اگر آپ سوچئے کہ ہر بار پاکستان کے ہر بار سے 50 لائر اس کام کے لیے تیار ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ سے، تحصیلوں سے، تو یہ ایک بڑی فارمیڈیبل نمبر آ جاتی ہے. لیکن نیچرلی بات ہے کہ تھوڑا سا فیئر ادھر بھی ہے. اگر وہ اکیلے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف، عوام میں ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں لائرز کی طرف. اسی طرح کچھ اور ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، کسان ہیں، اس طرح کے مختلف جو طبقات ہیں، مہنگائی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے they want to come out but they don't have any coordinated effort. ٹھیک. پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کوآرڈینیشن کو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ظاہر ہے انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. جہاں جہاں کوئی پرامن احتجاج ہو سکتا ہے یا کوئی شخص جو ہے ہیومن رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، ہم اوورسیز پاکستانی ناؤ اور نیور کے فورم سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھ گیا. کیونکہ اس کا تعلق نہ جی کسی ملک میں مداخلت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کسی ملک کا سوورنٹی کا ایشو نہیں ہے. تو اس میں
صرف یہی نہیں بلکہ ناؤ اور نیور موومنٹ جو ہے انشاءاللہ ہیومن رائٹس کے لیے، پیلسٹائنس کے لیے بھی کام کرے گی، ساؤتھ امریکنز کے لیے بھی کرے گی. ہم نے سوچا ہے کہ اب ہیومن رائٹس کو اس پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا ایکسپیرینس ہماری ہیلپ کر رہا ہے. ہم یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انشاءاللہ اس کو نا جی ہیومن رائٹس آل اوور دا ورلڈ کے لیے کام کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اوپر ذرا فوکس رکھتے ہوئے جی آپ نے ایک فورم، ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، بہت اس کے وسیع پیمانے پہ اس کی تنظیمیں ہیں، بہت 40 شہروں ملکوں میں ہیں. تو اس کے میں کوئی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں 1 ملین مارچ موومنٹ کی تیاری کرنے کی منظم ہو رہے ہیں، اس قسم کی تحریک ہے، لائرز کی تحریک جو ہے، اس کی ان سب کو آپ ایک امبریلا، ایک چھتری پرووائڈ کریں گے کہ آپ کے ساتھ یہ مل کے چلیں؟ جی بالکل جی، ہم ان کو انکریج کریں گے. اس میں صرف ایک شرط ہماری ہے کہ اس میں کسی قسم کی وائلنس نہ ہو. جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے آرگنائز طریقے سے کرنا ہے. آرگنائز طریقے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انفلٹریٹ کر کے فالس فلیگ آپریشن کر لے، آپ کو استعمال کر کے کوئی اور بہانہ بنا لے آپ کو دبانے کا. تو یہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں اپنے حق کے لیے خود عام آدمی کھڑا ہو، اور اس میں جتنی سپورٹ کی ہماری ضرورت ہے کسی قسم کی بھی وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. بلکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے نا جی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی تھی، لکھ کر دو. ہم نے کہا تھا جی کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو کوئی غیر قانونی آرڈر دیتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ اپنے باس سے کہے کہ مجھے یہ لکھ کر دو آپ. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس وجہ سے اس کی جاب جاتی ہے تو اوورسیز پاکستانی اس فیملی کو سپورٹ کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست. اور سر یہ لکھ کر دو سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ آپ کو جب غیر قانونی حکم ملتا ہے، اگر وہ لکھ کر نہیں دیتا ہے، آپ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ مجھے اس وقت غیر قانونی حکم دیا گیا، یہ دن تھا، یہ وقت تھا، یہ وہ حکم تھا، میں نے اس کی تعمیل کی یا نہیں کی، کس آدمی نے مجھے دیا، کہ یہی شواہد بعد میں استعمال ہوں جب ان لوگوں کو کٹہروں میں لے کے لایا جائے گا. جی جی بالکل جی. اصل میں نا جی ہمارے جو ہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرنا ہے. اگر پاکستانی جس پوزیشن میں بھی ہے، چاہے وہ چوکی دار ہے، اپنے اس چوکی دارے میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ اس کا کوئی رائٹ اس سے لے نہیں سکتا. اگر میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتا ہوں تو مجھ سے میرا کوئی رائٹ نہیں لے سکتا. اس کا پتہ مجھے نا جی قرآن پڑھنے سے ہوا ہے. میں ایک عام قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں جی. قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے رائٹس لو. قرآن میں ہمیشہ آپ کو رسپانسبلٹی بتائی گئی ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جی غریبوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنے رائٹس امیروں سے لو. امیروں کو کہا گیا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرو. بچوں کو کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کرو. ماں باپ کو کہا گیا کہ اپنی فیملی کو جو ہے نار سے بچاؤ. تو رسپانسبلٹی پر قرآن اور حدیث اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسسٹ کرنا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کرو، کہیں رائٹس کو کلیم کرنے کی بات نہیں ہوئی. اس سے میں نے خود اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی پورے کرتے ہیں تو ہم سے کوئی رائٹس لے ہی نہیں سکتا. یہ جو فیئر ہے یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریٹڈ طریقے سے لوگوں نے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ فوج میں، بیوروکریسی میں اور پاکستان کے ہر طبقے میں، جوڈیشری میں اچھے لوگوں کی کمی ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا جی. میرے ذہن میں ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے بھتیجے، بھانجے، بھائی وہ فوج میں ہیں. کہیں جو میل فنکشننگ ہے سسٹم کی، میں اس طرف نہیں جاتا. میرا خیال ہے انف لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھے لوگوں کی جو پریزنس ہے صرف ان کو آپ اپنی رسپانسبلٹی یاد دلائیں اور وہ اپنے حصے کا کام کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارے اس وقت بڑے بڑے مسائل ہیں نا جی وہ اتنی آسانی سے حل ہو جائیں گے صرف اپنے حصے کی ہر آدمی. بیسیکلی میں ناؤ اور نیور موومنٹ کو ایک میرر سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ اس میرر کے سامنے جائیں، اپنا نام لیں اور آپ کہیں کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میں اس کو پورا کروں گا.
میری یہ ذمہ داری ہے، میں اس کو پورا کروں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری اپنے جو کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، پھر ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد میں حاضر ہوں گا. جی سر. جی دیکھیے جی، ناؤ اور نیور موومنٹ جو ہے پاکستان میں جو اچھائی ہے اس پہ فوکس کر رہی ہے. دوسری بات ہے ایکشن پہ فوکس کر رہی ہے. تو کوئی صاحب بھی جو اس کیٹیگری میں ہیں جو پاکستان کے لیے کنسرنڈ ہیں، یہ ہمارا پہلا کوشچن ہوتا ہے. اگر اس کا جواب یس ہے اور آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا سوال، once you have yes to these two questions you are part of now or never movement. اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو لوگ آپ کو شامل ہونا چاہتے ہیں بیرون پاکستان، اندرون پاکستان سے، ہوشیار رہیے گا، اس کے اندر ISI MI IB FSC FIA وغیرہ ان کے بھی لوگ ہوں گے، لیکن کیسے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ سے؟ ضرور جی، میرا خیال ہے جی وہ ضرور مجھ سے رابطہ قائم کریں. میرا سمپل سا نام، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم نصر شاہد NASARSHAHID@gmail.com. اچھا، نصر شاہد ون ورڈ ہے جی؟ جی ون ورڈ ہے جی. ٹھیک ہے. اور میرا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی تقریباً سب کو پتہ ہے جی، 6316974358. یہی واٹس ایپ کا نمبر ہے. اینی بڈی فرام اینی ویئر. ہمارا بڑا ٹرانسپیرنٹ سا سسٹم ہے. ہم کوئی بات کسی سے چھپا نہیں رہے، چونکہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے. ہم تو اچھے لوگوں کو اچھائی پہ تیار کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کون سی عدالت یہ کہے گی کہ لوگوں کو ان کی ریسپانسبلٹی یاد دلاؤ، لوگوں کو رول آف لا کے مطابق چلاؤ، کسی کے خلاف کسی کو نہ بھڑکاؤ. تو مجھے بتائیے کون ہمیں کٹہرے میں اگر کوئی لانا چاہے. میں تو جب پاکستان گیا تھا تو اپنی ول لکھوا کے گیا تھا. اور میرا نہیں خیال کہ دیکھیے حیدر بھائی، اس وقت 65 کی ایج ہے میری. اگر 10 سال اور بھی زندہ رہ گئے تو سوائے پروسٹیٹ کے انلارج ہونے کے اور برین کے تھوڑے سے ڈی جنریٹ ہونے کے کچھ نہیں ہوگا. جی یہ زمین و آسمان، اللہ نے ہماری زندگیوں کو بڑا سادہ بنایا ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ ہم نے بنایا ہے، اور ہم ہی اس کو واپس سمپلسٹی کی طرف لا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے جی کہ ہاتھی جو ہے نا جی، اس کو مارنے کے لیے دوسرا ہاتھی نہیں چاہیے. بعض اوقات ہمارے جیسا کمزور چیونٹی کافی ہوتی ہے. اللہ اکبر. الہی آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کے اہل ویال کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے ساتھ اس کاوش میں جو جہادی شامل ہیں، جو ایک صحیح اچھا نظام لانا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے خلاف آواز اٹھائے، ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو اس جد و جہد میں مشکلوں میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلیں آسان کرے. جو بیچارے اس کاوش میں شہید ہو گئے، جانے کھو بیٹھے، ان کے درجات بلند کرے، اور پاکستان کو ایک اچھا پھلتا پھولتا پاکستان دیکھنے کے لیے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی.